Islam and comparative religion. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मरीज की इयादत यानी बीमार की इयादत कैसे की जाए और इस्लामी अहकाम इस सिलसिले में क्या है, क्या इयादत करना ज़रूरी है या नहीं, इस सिलसिले में जो अहादीस हमें मिलती है उसका जिक्र होगा और उसके बाद जो है इयादत का जो तरीक़ा है वो तरीक़ा जो है आपको दिखाया जाएगा। मरीज़ की इयादत करना ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। बरा इब्न आज़िब से रिवायत है, वो कहते हैं अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिइयादतिल मरीज़ी व इत्तिबाइल जनाइज़ी व तशमीतिल आतिशी व इब्रारिल मुक़सिमी व नस्रिल मज़लूमी व इजाबतिद दाई व इफ़शाइस सलाम। यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है, बुखारी व मुस्लिम की है। बरा इब्न आज़िब कहते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया चंद चीज़ों का। उनमें पहली चीज़ ये है कि मरीज़ की इयादत की जाए। मरीज़ की इयादत करना यह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। दूसरा हुक्म जनाजे के पीछे जाना। अगर किसी शख्स को छींक आ जाए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो ये रहमुकल्लाह कहना यह भी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अगर कसम दिलाने वाला हो तो उसकी कसम पूरी करना, ये जो है अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। मजलूम की मदद करना और दावत देने वाले की दावत को कबूल करना और सलाम को आम करना, ये चंद हुक्म है अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। दूसरी हदीस में वजाहत की गई है कि ये हक है यानी वाजिब है। अबू हुरैरा से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन, मुसलमान का मुसलमान पर 5 हक है। और हक का इस्तेमाल जो है ये सूरत में होता है जब वो वजूब के करीब होती है, यानी ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, यानी मुसलमान होने के नाते, मुसलमान होने की हैसियत से एक मुसलमान का ये फर्ज है कि वो सलाम का जवाब दे, मरीज की इयादत करे, अगर कोई बीमार हो तो उसकी इयादत करे, जनाजे के पीछे जाए और दावत को कबूल करे, और अगर किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहे। इन दोनों हदीसों से बात मालूम होती है कि मरीज की इयादत करना अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और ये सुन्नत मुअक्कदा या वजूब के करीब है कि अगर कोई मुसलमान भाई या आपका पड़ोसी बीमार है तो आप जो उसकी इयादत करें, ये आपका हक बनता है और इससे कोताही नहीं करनी चाहिए। तीसरी हदीस जिसमें जो है और वजाहत मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा क़यामत के दिन, यब्न आदम मरिस्तु फलम तउदनी, ऐ इब्न आदम मैं बीमार हुआ तो तूने मेरी इयादत नहीं की। तो बंदा कहेगा या रब्बी कैफ़ अऊदुका व अंत रब्बुल आलमीन, बंदा कहेगा ऐ मेरे परवरदिगार मैं तेरी इयादत कैसे करता जबकि तू जो है सारे जहां का परवरदिगार है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा अमा अलिमता अन्ना अब्दी फुलानन मरिज़ा फलम तउदहु, क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं था कि मेरा फला बंदा बीमार है लेकिन तुमने उसकी इयादत नहीं की। अमा अलिमता अन्नका लौ उद्तहु लवजदतनी इंदहु, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि अगर तुम उसकी इयादत करते तो मुझे उसके पास जरूर पाते। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा या इब्न आदम इस्ततअमतुका फलम तुतइमनी, मैंने तुझसे खाना तलब किया लेकिन तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो वो बंदा कहेगा या रब ऐ मेरे परवरदिगार मैं तुम्हें कैसे खाना खिलाता, तू जो है सारे जहां का परवरदिगार है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि जो है मेरे फला बंदे ने तुझसे खाना तलब किया था लेकिन तूने उसे खाना नहीं खिलाया। क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि अगर तुम उसे खाना खिलाते तो मुझे जो है उसके पास पाते। यह हदीस जो है मुस्लिम की है, इसमें जो है और वजाहत की गई है पानी पिलाने के सिलसिले में। तो मुख्तसरन ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है कि बंदे की इयादत करने के वक्त अल्लाह तबारक व तआला वहाँ मौजूद होता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी हमें हासिल होती है। और इस हदीस से ये बात भी मालूम होती है कि मरीज की इयादत करना जो है बड़ा अजीम अजर रखता है, इससे जो है बहुत ही सवाब मिलता है। और एक हदीस जो है मरीज की इयादत की फजीलत के सिलसिले में मुस्लिम की रवायत है, सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं इन्नल मुस्लिम इज़ा आदा अखाउल मुस्लिम लम यज़ल फी खुरफतिल जन्नह हत्ता यरजिअ, क़ीला या रसूलल्लाह वमा खुरफतुल जन्नह क़ाल जनाह। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वो जन्नत के ताज़ा फलों के चुनने में रहता है, यानी जन्नत के ताज़ा फल हासिल करने में रहता है, यहाँ तक कि वो वापस हो जाए
تو صحابہ نے فرمایا کہ خرفۃ الجنہ کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا پھل ہے۔ تو ان ساری احادیث سے ہمیں مریض کے عیادت کی فضیلت جو ہے معلوم ہوتی ہے۔ لہذا جب بھی ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ہمارا فلاں پڑوسی یا ہمارا جو ہے فلاں بھائی بیمار ہے، تو اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو ہے فوراً جو ہے اس شخص کی عیادت کرنا چاہیے۔ اس کا جو ہے بڑا ہی عظیم ثواب ہے۔ اب جب یہ معلوم ہوا کہ مریض کی عیادت کرنا جو ہے یہ عظیم اجر رکھتا ہے، عظیم ثواب رکھتا ہے، تو اب جب ہم عیادت کے لیے جائیں تو کیا کریں، کیسے جو ہم اس کی عیادت کریں؟ اس سلسلے میں جو ہے ہمیں جو حدیث ملتی ہیں، پہلی حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتكى الانسان الشيء منه او كانت به قرحة او جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم باصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالارض ثم رفعها وقال بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا باذن ربنا۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کسی شخص کی عیادت کے لیے جایا جائے تو اپنی جو ہے انگلی کو زمین پر رکھا جائے، شہادت کی انگلی کو، اور پھر اس انگلی میں جو ہے تھوک لگایا جائے، اور لگانے کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھی جائے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تربت ارضنا ہمارے زمین کی مٹی، بریقۃ بعضنا ہمارے لوگوں میں سے چند کے تھوک کے ساتھ، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیمار کو اپنے حکم سے شفا دے گا۔ تو یہ جو ہے ایک سنت ہے، اور جو جھاڑ اور پھونک اور دم کی جو صورت ہے، ان صورت میں سے ایک مستحب صورت یہ ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو یہ جو ہے طریقہ اختیار کر سکتا ہے کہ اپنی انگلی کو، شہادت کی انگلی کو جو ہے زمین پر رکھے، اور رکھنے کے بعد اس میں جو ہے اپنا لعاب جو ہے ملائے، اور یہ دعا پڑھے بسم اللہ تربت ارضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا باذن ربنا۔ اگرچہ کہ بعض اہل علم نے اس حدیث کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن ایسا کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیز خاص تھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے ذریعے شفا مل جاتی تھی، لیکن یہ ایک طریقہ، اور یہ جو ہے صحیح جو ہے جھاڑ پھونک کا ایک طریقہ ہے، اور یہ جس طرح علاج کیا جاتا ہے، یعنی علاج کے اختیار کرنے کا جو ہے حدیث میں اور جو شریعت مطہرہ میں ذکر ہے، تو یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے، اور جھاڑ اور پھونک کی جو ہے صحیح اور سنت سے مطابق جو تعلیم ہمیں ملتی ہے، اس میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اس قسم کا عمل جو ہے جھاڑ اور پھونک کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری دعا جو مریض کی عیادت کے لیے پڑھی جائے وہ دعا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ اس کے جو ہے سر پر رکھتے تھے یا اس جگہ جہاں اسے درد ہوتا تھا، اور یہ دعا پڑھتے تھے اللہم رب الناس اذهب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس دعا کا یہ معنی ہے کہ اے میرے پروردگار، سارے لوگوں کا رب، بیماری کو دور کر دے، تو ہی بیماری کو دور کرنے والا ہے، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، ایسی شفا کہ اس شفا کے بعد جو ہے کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ تو یہ دعا جو ہے مریض کی عیادت کے وقت اس کے جسم پر دائیں ہاتھ رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ بھی جو جھاڑ اور پھونک کی اور دم کی ایک صورت ہے۔ اسی دعا کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کہا ہے، رقیہ یعنی جھاڑ پھونک۔ صحیح حدیث میں جو بخاری کی حدیث ہے اس میں انس بن مالک نے ثابت سے کہا کہ کیا میں تمہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم نہ کروں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے وہ نہ کروں؟ پھر جو ہے حضرت انس نے یہ دعا پڑھی اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ اس دعا کو پڑھتے ہوئے آپ ان پر دم کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس طرح آپ اس پر دم کر سکتے ہیں، اس پر جو ہے پھونک سکتے ہیں۔ اور بعض حدیث میں نام لے کر جو ہے شفا کا ذکر ہے، یعنی جب آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو آپ اس کا نام لے کر بھی جو ہے دعا کر سکتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے لیے دعا کی اللہم اشفی سعدا، اے اللہ تو سعد کو شفا جو ہے نصیب فرما، اے اللہ تو سعد کو شفا دے۔ تو آپ جس مریض کی عیادت کے لیے جائیں آپ اس کا نام لے کر بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہم اشفی فلانا، اللہم اشفی فلانا، اللہم اشفی فلانا۔ اسی طرح جو جھاڑ اور پھونک کی صحیح صورت ہے اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہے
جسے عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انہوں نے یعنی عثمان ابن ابی العاص نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ان کے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے جس حصے پر درد ہو رہا ہے وہاں تم اپنا ہاتھ رکھو اور 3 بار بسم اللہ کہو، 3 بار بسم اللہ کہو، اور 7 بار یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر۔ 3 بار بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، اور پھر 7 بار یہ دعا پڑھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کے ذریعے میں پناہ چاہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ذریعے میں پناہ چاہتا ہوں ہر اس برائی سے جو میں پا رہا ہوں، اور ہر اس برائی سے جس سے میں ڈرتا ہوں۔ اس طرح بیمار شخص بھی بذات خود جو ہے اپنے لیے جھاڑ پھونک کر سکتا ہے۔ جسم کے جس حصے پر درد ہو رہا ہو اس حصے پر ہاتھ رکھے اور 3 بار بسم اللہ کہے، اور 7 بار اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر۔ یہ جھاڑ و پھونک کی صحیح صورتیں ہیں۔ بیمار بذات خود اسے استعمال کر سکتا ہے، یا دوسرا کوئی شخص جو ہے یہ عمل کر سکتا ہے اور اس طرح وہ جھاڑ پھونک کر سکتا ہے۔ جھاڑ پھونک کی اور جو دوسری صورت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کے لیے بتائی ہے، اس میں جو ہے مسلم کی روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد آپ بیمار ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ہے یہ دعا کی اور جو ہے پھونکا، بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیق۔ جبریل علیہ السلام نے دعا پڑھی کہ اللہ کے نام سے میں جو ہے جھاڑ پھونک کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے میں دم کر رہا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، ہر اس نفس سے اور ہر جو ہے حسد والی آنکھ سے، اللہ تمہیں شفا دے، اللہ کے نام کے ذریعے میں آپ پر دم کر رہا ہوں۔ تو یہ چند احادیث ہیں جو مریض کی عیادت کے سلسلے میں، مریض کی عیادت کے جانے سے پہلے یہ دعائیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور ان دعا کے ذریعے آپ صحیح اور اسلامی شریعت کے مطابق اس مریض کے لیے دم اور جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ دم اور جھاڑ پھونک کا صحیح طریقہ جو ہے شریعت اسلامیہ میں نہیں بتایا گیا ہے، اس لیے وہ اکثر و بیشتر ان الفاظ کے ذریعے یا ان شرکیہ الفاظ کے ذریعے جھاڑ پھونک کرتے ہیں جو لوگوں نے انہیں بتلایا ہے، یا بہت ساری کتابیں جو مارکیٹ میں ملتی ہیں قرآنی عملیات کے نام سے یا بزرگوں کے تجربات کے نام سے، تو ان تجربات کو جو ہے نمونہ بناتے ہیں، اور انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں اس قسم کی کوئی ہدایت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کے سامنے تقریباً 4 سے 5 جو ہے دم کی صورتیں بتلائی جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے، اور یہ دم کی جو ساری صورتیں بیان کی گئی ہیں یہ بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں دم کی صحیح صورتیں موجود ہیں، اگرچہ کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے نہیں معلوم ہے کہ ہم لوگ جو ہے صحیح جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہٹ کر جو ہے وہ چیزیں جو بآسانی ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں، یا مارکیٹ میں جو کتابیں موجود ہیں ہم جو ہے ان کتابوں کو حاصل کر لیتے ہیں اور ان کتابوں ہی کو جو ہے اپنا معتمد تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر مریض زیادہ بیمار ہو اور آپ عیادت کے لیے مریض کے پاس نہ جا سکتے ہو، جیسے کہ کوئی اتنا زیادہ بیمار ہو کہ اسے ICU میں رکھا گیا ہو، تو ایسی صورت میں عیادت کیسے کی جائے گی؟ کیا عیادت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس مریض کے پاس جائیں اور دم کریں، یا مریض سے جا کر جو ہے آپ اس کی حالت پوچھیں تو عیادت ادا ہوگی، یا جو ہے مریض کے گھر والوں سے جو ہے آپ اس کی حالت پوچھ لیں گے تو عیادت کا جو ہے فریضہ آپ سے ادا ہو جائے گا؟ تو اس سلسلے میں جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا کہ مریض کا کیا حال ہے۔ تو اگر مریض جو ہے سخت بیماری کی حالت میں ہو اور آپ جو ہے مریض سے بذات خود جو ہے نہیں مل سکتے ہیں، تو آپ مریض کے گھر والوں سے جو ہے اس کی حالت معلوم کر لیں، تو اس طرح بھی جو ہے آپ کی عیادت کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور حدیث میں جو حق کا ذکر ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر جو ہے 5 حق ہے، مریض کی عیادت، تو مریض کے گھر والوں سے آپ نے جب اس کا حال پوچھ لیا تو اس طرح آپ کی عیادت کا جو ہے حق ادا ہو گیا۔ جب کوئی شخص بیمار ہو تو کیا وہ اپنی بیماری کا تذکرہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ بہت سارے جو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بیماری کا ذکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے شان میں گستاخی کرنا ہے،
حالانکہ حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کا تذکرہ کیا تھا، اور جو ہے بیماری کا تذکرہ کرنا بلا جزا و فضا کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا نہ کہتے ہوئے صرف بیماری کا تذکرہ کرنا کہ مجھے درد سر ہے یا میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں، اگر ان الفاظ میں جو ہے جزا و فضا اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنا نہ ہو تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن مسعود فرماتے ہیں کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يوعك، میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا اس حالت میں کہ آپ کو سخت بخار تھا، تو میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کو جو ہے بخار ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجل انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، مجھے سخت بخار ہے اسی طرح جیسا تم میں سے دو لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے بیماری کا ذکر کرنا یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہیں ہے۔ مریض جو ہے بیماری کا ذکر جو ہے اپنے گھر والوں سے، ڈاکٹر سے یا جو ہے عیادت کرنے والوں سے کر سکتا ہے، اگر اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا ذکر نہ ہو، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ کیا مثال کے طور پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا کہ مجھے جو اتنی مشقت میں مبتلا کیا ہے، یا جیسے کسی کے گھر میں بچہ بیمار ہو تو بہت سارے لوگ جو ہے جزا میں مبتلا ہو کر اور جو ہے گھبرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا صرف میں ہی ملا تھا، کیا صرف میرا ہی بیٹا ملا تھا، یا یہ کہتے ہیں کہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا، میں نے جو ہے کس کے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتقام لے رہا ہے۔ تو اس قسم کے الفاظ سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے، صرف بیماری کا ذکر یہ جو ہے جائز ہے۔ اور دوسری حدیث جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ذکر کیا تھا کہ واراسا، میرے سر میں جو ہے سخت درد ہو رہا ہے، حضرت عائشہ نے بھی کہا کہ ہاں میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہ ہو، جزا کا، گھبراہٹ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنا نہ شامل ہو تو بیماری کا ذکر کرنا جائز ہے۔ دیکھیے کہ جو ہے جھاڑ پھونک یا دم جو ہے کس طرح کیا جائے گا، اس کا طریقہ آپ کے سامنے دیکھا جائے گا۔ دم کا جو پہلا طریقہ بتایا گیا تھا کہ جو شخص عیادت کے لیے جائے وہ اپنے شہادت کی انگلی کو زمین پر مسح کرے اور اس کے بعد جو ہے اپنے لعاب کو یعنی تھوک جو ہے لگائے، اور تھوک لگانے کے بعد اسے اٹھائے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفی بھی سقیمنا باذن ربنا، یہ دعا کرتے ہوئے مریض پر جو ہے دم کر دے، پھونکے۔ یہ جو ہے دم کا صحیح طریقہ ہے، جو پہلا طریقہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح کیا کرتے تھے، جہاں جو ہے پھوڑا ہو تو پھوڑے کے مقام پر یہ انگلی رکھی جائے، پھوڑے کے مقام پر۔ یہ ظاہری اسباب اور دم اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، یعنی علاج اور معالجہ جو ظاہری اسباب ہیں ان اسباب میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے زمین پر جو ہے اپنی انگلی کو ٹچ کرتا ہے اور وہاں سے جو ہے مٹی حاصل کرتا ہے، اس مٹی کے ذریعے وہ شفا حاصل کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دم کی بھی صورت ہے، بسم اللہ بھی کہتا ہے، تربت ارجنا بریقت بعضنا یشفی بھی سقیمنا باذن ربنا، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شفا دے گا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مجرب ہے اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو شفا دیتا ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے مریض کو چھوئے اور یہ دعا پڑھے، اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما، اور پھر جو ہے مریض پر پھونک مارے۔ تیسری دعا جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا سے مشابہ ہے، آپ نے دعا پڑھی، اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما، بخاری کی روایت ہے یہ، اور پہلی دعا تقریباً جو ہے ایک ہی ہے، الفاظ میں جو تھوڑا سا فرق ہے۔ تیسری دعا جو مریض بذات خود دم کرے گا وہ اس طرح کہ مریض جو ہے اپنے جسم کے جس حصے میں درد پا رہا ہے وہاں ہاتھ رکھے گا، پھر کہے گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور
7 बार अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िरु अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िरु अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िरु अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िरु अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िरु अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िरु। ये भी जो है दम का एक तरीक़ा है कि मरीज़ जो है बज़ाते खुद जो है इसका एहतमाम करे और 3 बार बिस्मिल्लाह और 7 बार ये दुआ पढ़े, इंशाअल्लाह जो है उसे शिफा नसीब होगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दम किया वो इस तरह था कि जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पढ़ा बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफ़ीका बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह दम किया, तो आप भी जो है मरीज़ पर ये दम कर सकते हैं और ये दुआ पढ़ सकते हैं कि अल्लाह के नाम से मैं दम करता हूँ हर उस चीज़ से जो आपको तकलीफ़ देती है, हर उस नफ्स की बुराई से और जो है हसद वाली आँख से, अल्लाह आपको शिफा दे, मैं अल्लाह के नाम से आप पर दम करता हूँ। इसके बाद जो है सवाल जवाब का होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमतौर से मरीज या तो अस्पताल में होता है या घर में, ऐसी हालत में मिट्टी कहाँ से लाई जाए उंगली पे लगाने के लिए? और अगर अस्पताल में अगर ऐसे काम करेंगे तो डॉक्टर बोलेगा क्या बैक्टीरिया टेस्ट कर रहे हैं आप? भाई साहब ने एक सवाल किया कि आम तौर पर मरीज या तो घर में होता है या हॉस्पिटल में होता है और ऐसी जगह जो है मिट्टी कहाँ से लाई जाए। मिट्टी लाने का जो मतलब है उसका मतलब ये नहीं कि आप जो है 8-10 किलो मिट्टी ले आएँ। आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल का जो सरफेस होता है, जो ज़मीन होती है, वहाँ भी जो धूल मौजूद होती है और ज़रूरी नहीं कि आप बाहर से जो मिट्टी जेब में रख कर ले जाएं या जो कागज़ में फिर वहाँ निकालें और जो है लगाएं, बल्कि आप जो है सरफेस पर अपनी उंगली को रखें, हाँ आपके हाथ में मिट्टी लगे या ना लगे, घर में या जो है हॉस्पिटल में। और आपको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ जो है सरफेस पर कुछ ना कुछ धूल ना हो, और अगर धूल ना भी हो तो आप जो ज़मीन पर उंगली रखें और रखने के बाद जो है आप अपना लुआब जो है, लुआब लगाने का मतलब ये नहीं कि पूरी उंगली मुंह में डाल लें, बल्कि सिर्फ जो है इस तरह लगाएं और जो है मरीज को जहाँ भी फोड़ा हो और जहाँ दर्द हो वहाँ रख कर जो है आप दुआ कर सकते हैं। अगर जो है गैर मुस्लिम डॉक्टर या मुसलमान डॉक्टर एतराज़ करें कि इस तरह जो है आप बैक्टीरिया पैदा कर रहे हैं या बैक्टीरिया टेस्ट कर रहे हैं, तो आप उनके इस सवाल का जवाब इस तरह भी दे सकते हैं कि ये दम की एक सूरत है और आप दम की जो मुरवजा सूरतें देखते हैं उसमें ऐसी जो सूरतें हैं जो इससे गई गुजरी नजर आती हैं। यानी लोग जो है मुशरिकाना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या सर पर उंगली फोड़ते हैं या बहुत सारी जो है सूरतें इस्तेमाल करते हैं जो नजर बद से बचाने या जो बीमारी से बचाने के लिए है। तो ये जो तरीका है जो शरीयत इस्लामिया में साबित है और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो अगर इस पर कोई इतराज करे तो आप ये कह सकते हैं ये दम है, एक तरह का दम है। और इससे जो है हमारी शरीयत इस्लामिया में दम की जो सूरतें बताई गई हैं, इन सूरतों को जो है बतौर इलाज इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया और हम ये कर रहे हैं। इस तरह जो है आप ना उसे बैक्टीरिया पहुंचा रहे हैं ना बैक्टीरिया टेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर मरीज गैर मुहर्रम औरत हो तो उसकी इयादत कैसे कर सकते हैं? यानी वो पर्दा करेगी या पर्दे के बाहर खड़े होकर ऐसा कर सकते हैं? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि गैर महरम औरत की इयादत कैसे की जाएगी, क्या जो है गैर महरम औरत से जो है बिला पर्दा जो है इयादत करेंगे या नहीं। सबसे पहला सवाल ये होता है कि गैर महरम
کی عیادت کرنا چاہیے یا نہیں؟ غیر محرم کی عیادت نہیں کی جائے گی، غیر محرم کی عیادت نہیں کی جائے گی۔ اور اگر جو عیادت آپ کر بھی رہے ہیں تو آپ اس کے گھر والوں سے حال چال پوچھ سکتے ہیں۔ غیر محرم کی عیادت کے سلسلے میں ہمیں جو ہے کوئی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ البتہ جو ہے اسی سوال سے کے ضمن میں کہ کافر کی عیادت کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی لڑکے کی جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، جب وہ بیمار ہوا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی، اور وہ مرض الموت میں تھا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، اور اس یہودی کے جو ہے والد نے اس لڑکے کو حکم دیا کہ اتے ابو القاسم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لہٰذا وہ یہودی غلام جو مسلمان ہو گیا۔ اس سلسلے میں ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ کافر کی عیادت کی جا سکتی ہے، لیکن غیر محرم عورت کی عیادت کے سلسلے میں جو ہے ہمیں میرے علم کے مطابق جو ہے کچھ نہیں مل رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے جو بیمار کی عیادت کے بارے میں جو ہے کافی جو ہے انفارمیشن دی، لیکن جو مریض جو مرنے کے قریب ہو جیسے سکرات وغیرہ میں، تو ایسے بیمار آدمی کے پاس جب عیادت کے لیے جائیں تو جو کیا پڑھیں یا کیا جو ہے انہیں ہدایت دیں؟ ایسا ہم نے سوال کیا کہ مریض کی جو انتہائی حالت ہوتی ہے، آخری حالت مرض الموت کی، جس میں وہ سکرات الموت میں ہوتا ہے اور اب تب کا معاملہ ہوتا ہے، ایسے مریض کی عیادت کے سلسلے میں جو ہے کیا احکام ہے، کیا صورت ہے؟ جنازے کے احکام کے سلسلے میں بتائے گئے تھے کہ جب جو ہے مرض الموت میں کوئی شخص ہو تو اس کے پاس جو ہے دھیمی آواز میں کلمہ شہادت دہرایا جائے، اور اسے اس پر مجبور نہ کیا جائے کہ کلمہ شہادت پڑھو، بلکہ دھیرے دھیرے اس کے پاس جو ہے کلمہ شہادت دہرایا جائے تاکہ وہ جو ہے کلمہ شہادت کو ادا کر لے۔ اور جو بیمار کی جو دوسری دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی جو ہے مرض الموت کے بیمار کے پاس آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ بیماری کا تکلیف کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 حدیث بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بخار ہوا تھا اور سر میں درد ہوا تھا، تو یہ آپ حدیث کون سی ہے بتا سکتے ہیں؟ میں نے ذکر کیا تھا کہ مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سخت بخار تھا، ریاض الصالحین میں مسلم کی حدیث ذکر کی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کا تذکرہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور حضرت عائشہ کی جو روایت ہے وہ بخاری کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درد سر کا ذکر کیا تھا، بخاری کی روایت ہے۔ اور پہلی حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، جس میں آپ نے اپنے بخار کا ذکر کیا تھا۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔